बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। गो कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत का गढ़ पंजाब को माना जाता है। पाकिस्तान की सियासत में और जब हम इख्तिदार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि अगर आपके पंजाब में पंजे मजबूत हैं तो फिर आपको ज़ाहिर इस्लामाबाद में यानी वफाक में सूरत हाल को मॉनिटर करने में या इख्तिदार हासिल करने में किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ज़ाहिर मोमेंटम को बनाते बनाते पंजाब में उसने वसी पैमाने पर न सिर्फ ये कि अपने पंजों को मजबूत किया, लेकिन अब वहाँ से इत्तलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डिवाइड होती जा रही है। और ये मामला जहांगीर तरीन के बाद ही नहीं बल्कि उससे पहले भी शुरू था और शायद अभी भी तसलसल से जारी है। लेकिन क्या हकायक हैं, यहाँ तक खबरें मौसूल होना शुरू हो गई हैं कि गवर्नर पंजाब से इस्तीफा मांग लिया जाएगा। आज नहीं तो कल ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। तर्जुमान एक नहीं कई बार तब्दील किए जा चुके हैं, लेकिन इस वक्त पंजाब में असल में हो क्या रहा है शायद ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और पंजाब की सियासत की जब हम बात करते हैं तो फिर अब ये देखना अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपने 3 साल की मुद्दत को पूरी कर चुकी है, कारकर्दगी में कहाँ खड़ी है। शायद अब ये सवाल तमाम ही सूबों के लोगों से किए जाएंगे। आज इंपॉर्टेंट शख्सियत को हमने जहमत दी है और हमने सोचा कि ज़रा उनसे पहले पूछ लेते हैं कि वो क्या समझते हैं कि इस वक्त पंजाब की जो सियासत है उसमें वाकई गर्मा गर्मी है भी या नहीं। वैसे गवर्नर पंजाब वो कितना सर्व कर पाए हैं पंजाब के लोगों को। मेरे साथ इस वक्त DSNG के थ्रू मौजूद हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब आपको मैं सबसे पहले वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम। चौधरी सरवर साहब सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और ज़ाहिर वक्त बहुत कलील है और सवालात हमारे पास बहुत सारे हैं और आज आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे हम। चौधरी साहब फरमाइएगा कि पहले जैसे मैंने अभी इब्तदाइया में कहा कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पर अब सवालात होंगे, तो कारकर्दगी है क्या और किस तरह से इसको ब्रीफ करेंगे? वफाक तो ज़ाहिर प्रेसेस करेगी, फिर क्या पंजाब भी करेगी? पंजाब हुकूमत की तरफ से भी कारकर्दगी बताई जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट अपनी 3 साल की कारकर्दगी जो है वो अवाम के सामने लाएगी, इसी तरह पंजाब की हुकूमत भी भरपूर तरीके से तैयार है कि उन 3 सालों में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स की हैं वो भी इंशाल्लाह अवाम के सामने जो है पंजाब की हुकूमत जो है वो पेश करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये गुड ट्रेडिशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कायम की है कि हम हर साल अपनी कारकर्दगी जो है वो अवाम को बताते हैं। यकीनी नहीं कि हम हर चीज़ जो चाहते थे उसको अचीव कर लिया है, लेकिन हम अवाम को बताएंगे ज़रूर कि ये हमारे चैलेंजेस थे, ये चैलेंजेस हमने हल कर लिए हैं, ये चैलेंजेस इन पे काम हो रहा है। अच्छा, कारकर्दगी की बुनियाद तो आप कह रहे हैं अच्छी डाली है, लेकिन अब सवाल सर ये उठ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आ गई है और इस कमी के साथ कारकर्दगी कहाँ खड़ी होगी, शायद ये अहम तरीन सवाल होगा। गवर्नर साहब देखें, पहली बात यह है कि किसी भी हुकूमत जब जो भी आती है और उनको मुश्किल तरीन फैसले करने होते हैं और वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाते हैं, टेम्परेरी वक़्त की जो है स्ट्रेटजी जो है वो नहीं बनाते हैं, तो यकीनी तौर पर जब वो सख्त फैसले करते हैं तो अवाम जो हैं उनमें मकबूलियत जो है उनमें कमी आती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने मुश्किल वक़्त से हम बाहर आ गए हैं और अब इंशाल्लाह अवाम को अच्छी खबरें जो हैं डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से, हायर एजुकेशन के हवाले से इंशाल्लाह अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है गवर्नर साहब, आप तो ये बात मुझे लग रहा है बहुत आसानी से कह रहे हैं, लेकिन हालात इस चीज़ की गम्माजी शायद करते नहीं हैं। हमारी इत्तलात हैं गलत या सही हो सकती हैं, ज़रूर तरदीद या तस्दीक कीजिए। मेरी इत्तलात के मुताबिक पिछले दिनों यानी पिछले वीक्स में आपकी 3 से 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों के पस पर्दा हकायक क्या हैं? क्या ये वही हकायक तो नहीं है जिसमें आपको हटाने की बात हो रही है या कुछ और मामला तय हो रहे हैं? देखें, एक तो आपको मालूम है कि मेरा जो पैशन है और मैं जो चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि काश मुझे ये चैलेंज मिल जाए पूरे पाकिस्तान को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना। तो मुझे पता है कि इंशाल्लाह मेरे पास विजन भी है, स्ट्रेटजी भी है, कमिटमेंट भी है, डेडिकेशन भी है कि मैं पाकिस्तान के लोगों को पीने का साफ पानी दे सकता हूँ। इसलिए कि हमारा सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज जो है कि 80% हमारे लोग गंदा पानी पीने की वजह से बीमारियों का शिकार होते हैं और जब लोग बीमार होते हैं तो हमारी
جو ہیلتھ سروس ہے اس پہ بھی زیادہ بوجھ پڑتا ہے. تو اگر ہم یہ پریونشن میئرز لے لیں, لوگوں کو پینے کا صاف پانی دے دیں, تو ہماری بیماریاں جو ہیں اور ہمارا ہیلتھ کا خرچہ جو ہے 50% سے بھی زیادہ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو ایک تو ہم نے پرائم منسٹر کو ہم نے یہاں پر پنجاب آب پاک اتھارٹی بنائی ہے, تو اس پہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو پریزنٹیشن دی تھی کہ پنجاب میں انشاءاللہ ہم دسمبر کے آخر تک, اس سال کے آخر تک انشاءاللہ 76 لاکھ لوگوں کو پینے کا صاف پانی پنجاب آب پاک اتھارٹی پرووائڈ کر دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے این جی اوز جو ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا ہے, مخیر حضرات کو موٹیویٹ کیا ہے, ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں ان کو موٹیویٹ کیا ہے, اور ایک عبادت سمجھ کے, جہاد سمجھ کے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ 75 لاکھ لوگوں کو ہماری جو این جی اوز ہیں, مخیر حضرات ہیں, ان کے ذریعے, اور 76 لاکھ لوگوں کو ہم پانی آب پاک اتھارٹی کے ذریعے دیں گے. تو ٹوٹل انشاءاللہ 1.5 کروڑ لوگوں کو, 15 ملین لوگوں کو ہم پینے کا صاف پانی دے دیں گے. تو جب ہم نے پریزنٹیشن پرائم منسٹر کو صاحب دی تو بہت خوش ہوئے, اور پھر ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہماری 15 نئے 100 یونٹ ہم لگا رہے ہیں, لیکن 4000 یونٹ جو ہیں پہلے پنجاب میں بند پڑے ہیں. اور یہ صرف پنجاب میں نہیں سنا, یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ایک تو ہمارے پاس ریسورسز کم ہیں, اور پھر ہم ریسورسز کو جو ہے ضائع بہت کرتے ہیں. اربوں روپیہ تمام صوبائی حکومتوں نے, فیڈرل گورنمنٹس جو آئی ہیں انہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹ بنائے, واٹر اسکیمیں بنائیں, فلٹریشن پلانٹس لگائے, ٹیوب ویل لگائے, لیکن وہ 3 مہینے 6 مہینے کے بعد بند ہو جاتے ہیں. تو اب ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ اگر ہمیں آپ یہ جو پروجیکٹ ہے اگر ہمارے حوالے کر دیں جو بند پڑے ہیں, تو انشاءاللہ ان تمام پروجیکٹس کو, اسکیموں کو بھی ہم جو ہے انشاءاللہ چلا لیں گے. تو یہ بہت پازیٹیو میٹنگ تھی. پرائم منسٹر نے آب پاک اتھارٹی کی جو کوششیں ہیں ان کو سراہا, اور مور امپورٹنٹلی ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے جو 1500 یونٹ ہم لگا رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں چیپسٹ ہیں. اس سے پہلے جو لگتے تھے وہ 1.5-2 کروڑ روپیہ فی پلانٹ کاسٹ آتی تھی, اور ہم صرف 3 ملین میں 30 لاکھ روپے میں ماشاءاللہ یہ بہترین یونٹ جو ہیں پانی کے ہم تیار کر رہے ہیں, جس سے لوگوں کو پانی ملے گا. یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوئی تھی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں دوسری جو میٹنگ ہوئی وہ بھی اس کے علاوہ نہیں, دوسری بھی میں بتا دوں. دوسری میٹنگ جی ایس پی پیلس کے حوالے سے تھی. آپ کو معلوم ہے کہ 2013-14 میں 4 دفعہ یورپین یونین میں گیا تھا, تمام یورپین کیپٹلز میں گیا, برطانیہ میں گیا, فرانس گیا, جرمنی گیا, پرتگال گیا, اور بڑی سٹرونگ وہاں پر لابی کی تھی, جس کے نتیجے میں پاکستان کو جی ایس پی پلس ملا تھا. اور ماشاءاللہ اس سے ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو $24 بلین کا فائدہ ہوا ہے. 2014 میں ہماری یورپین یونین کو ایکسپورٹ جو تھی 4.5 بلین یوروز تھی, اور اس سال جو ہماری ہوئی ہے 2021 میں وہ 7.5 بلین یوروز ہے. تو آلموسٹ 5 جو ہے بلین ڈالر ہماری جو ہے ماشاءاللہ ایکسپورٹ جو ہے وہ یورپ کو بڑی ہے. تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ہمارے خلاف جو قرارداد 27 اپریل کو یورپین پارلیمنٹ میں موو ہوئی, جس میں ہمارے خلاف 665 ووٹ آئے, جنہوں نے کہا کہ ریکنسیڈر کیا جائے پاکستان کے جی ایس پی پلس کو. تو اب پھر ہم نے انشاءاللہ اس کے لیے پوری جدوجہد کرنی ہے, کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ بہت ہوشیار بھی ہے, اس کے پاس ریسورسز بھی ہم سے زیادہ ہیں, لابیز بھی ہم سے زیادہ کرتا ہے. تو دوسری جو ہماری میٹنگ تھی وہ جی ایس پی پلس کے حوالے سے تھی, اور انشاءاللہ اب ہماری حکومت اور ہم جو ہیں مل کر کام کریں گے تاکہ ہم اپنا جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے اس کو بچا سکیں, وگرنہ بہت بڑا نقصان جو ہے ہمارے ملک کے لیے ہوگا. ٹھیک جج صاحب, بالکل ٹھیک ہے, آپ کا یہ جواب آ گیا, لیکن اب میں سیدھا ہی سوال کا جواب مانگ لیتی ہوں آپ سے. یہ آپ کو تبدیل کون کروانا چاہ رہا ہے, کون چاہ رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ گورنر صاحب پتہ نہیں جی, میرے تو نوٹس میں نہیں ہے, بس میڈیا میں یہ خبریں چلتی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ میں واقعی سوچ رہا تھا کہ 2 سال کی گورنر پہ کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے یا نہیں, کیونکہ میں عملی سیاست میں حصہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہوں.
تو میرے خیال میں اس سے جو ان رومرز کو جو ہے وہ تقویت ملی کہ شاید میں 2 سال کا ٹائم جو ہے، اب چونکہ وقت 2 سال رہتے ہیں الیکشن میں، لیکن جب میں نے وکلاء سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں پاسبل ہے کہ آپ جو گورنر کا عہدہ ہے وہ سروسز آف پاکستان میں نہیں آتا. تو میرا خیال میں اس بات سے رومرز شروع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ باقی جہاں تک تعلق ہے گورنر کے رہنے کا، تبدیل ہونے کا، دیکھیں جب آپ پارٹی میں ہوتے ہیں تو پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں. تو میں تو آپ کو معلوم ہے کہ سینیٹر تھا پاکستان کی سینٹ میں، وہاں پر بڑا میں تو انجوائے کر رہا تھا اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت زیادہ میں جو ہے کام کر سکتا تھا. لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا کہ مجھے انہوں نے گورنر بنانا ہے تو میں نے پارٹی کے فیصلے کو قبول کیا. تو اب جو بھی پارٹی فیصلہ کرے بالکل پارٹی کے فیصلے جو ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے. اور دیکھیں کمانڈر کا کام ہے اپنے سولجر کو جس محاذ پہ بھیجے وہ اس محاذ پہ لڑے. تو ہم تو جو پارٹی فیصلہ کرے گی کرتی ہے ہم اس کو رسپیکٹ دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اوکے چوہدری صاحب، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، استعفیٰ دینے والے ہیں یا نہیں دینے والے؟ نہیں، میں استعفیٰ کو زبردستی دوں گا. استعفیٰ میں کیوں دوں گا؟ میں اب تو جو میں استعفیٰ دے بھی دوں تو اگلا الیکشن اگر 2 سال کی شرط اپلائی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ 2 سال پورے نہیں ہوتے. تو اس لیے میرا بالکل قطعاً کوئی استعفیٰ دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور نہ میرے خیال میں کوئی مجھ سے اس قسم کی ابھی تک کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوئی ہو کہ مجھے کوئی اور ذمہ داری حکومت جو ہے دینا چاہتی ہو. تو ایسی بات نہیں ہے. یہ صرف آپ کو معلوم ہے کہ یہ میڈیا کو بھی خبریں چاہیے ہوتی ہیں، تو ہمیں اگر ہمارے کندھے استعمال ہو کہ میڈیا کو چند سرخیاں مل جاتی ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں بھی چلو انجوائے کر لو. چلیں آپ کی یہاں پہ بھی کرم نوازیاں پتہ چل گئیں. آپ سب کے دوست ہیں گورنر صاحب. یہ کہا جاتا ہے کہ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سب کے دوست ہیں، لیکن آپ کی دوستی عثمان بزدار اور پرویز الہی سے کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ ہر معاملے میں رفٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ جس میٹنگ میں عثمان بزدار صاحب ہوتے ہیں وہاں گورنر پنجاب نہیں ہوتے، اور جس میں گورنر پنجاب ہوتے ہیں وہاں پر عثمان بزدار اور پرویز الہی دونوں نہیں ہوتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی ساری بات جو ہے یہ درست نہیں ہے. عثمان بزدار صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں. کبھی ایک دفعہ بھی ہماری کسی ایشوز پہ جو ہے کوئی آرگومنٹ نہیں ہوئی. پرویز الہی صاحب تو ہمارے بہت پرانے دوست ہیں. ہم نے ریسکیو 1122 ہم نے مشاورت سے بنائی تھی اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک فیملی ٹرمز ہیں. تو بالکل میرا کسی قسم کا دیکھیں میری بات جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں کہ گورنر پنجاب کو کس نے بنایا ہے. پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا. سپیکر پنجاب اسمبلی پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا. اب عثمان بزدار کو چیف منسٹر بنانے کا فیصلہ بھی پرائم منسٹر کا تھا. تو جب اب پرائم منسٹر نے ہمیں بنایا ہے تو اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم جیسے بھی ہے ہم اپنے اگر ہمارے ڈفرینس آف اوپینین بھی ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایز اے ٹیم ورک کام کرنا چاہیے. تو اگر کوئی اختلاف ہیں بھی تو بند کمرے میں بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. تو لیکن ہمارے درمیان قطعاً کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. ٹھیک ہے گورنر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلافات نہیں ہیں، میں نے اب سمجھ لیا آپ کی بات. لیکن اب آپ ذرا مجھے یہ فرمائیے گا سر، یہ مینار پاکستان کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا میں خود وزٹ کر کے آئی ہوں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہی. تو ہمیں اطلاعات ملی، وہاں ہم نے خود دیکھا کہ وہاں سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے. اس طرح کے معاملات کو پنجاب حکومت اور بحیثیت گورنر آپ کس طرح ڈیل کر رہے ہیں، کوپ اپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پنجاب پولیس کے حوالے سے بھی ریفارمز کی بہت باتیں ہوئی ہیں سر، لیکن ہوا نہیں ہے. صورتحال گراؤنڈ پہ ایسی نہیں ہے. 15 پر وہ لڑکی کال کرتی رہی، اس بات سے ہٹ کر کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے میں اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتی، لیکن رسپانس تو ہونا چاہیے تھا نا گورنر صاحب. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے خلاف جہاں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو دنیا میں ہو، جو ڈسکریمنیشن ہے جیسے واقعات ہیں ان کے خلاف کسی بھی حکومت کو زیرو ٹالرنس جو ہے اختیار کرنی چاہیے. جو ہمارے یورپین یونین کے 27 کنونشنز ہیں جو جی ایس پی پلس لینے کے ساتھ ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان پر عمل کریں گے، تو ان میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے. اور ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں تو منارٹیز رائٹ، وومن رائٹس جو ہیں ان کو ٹاپ پرائرٹی ملتی ہے. تو اس معاملے میں حکومت پنجاب بڑی سنجیدہ ہے اور ہم جو بھی اقدامات ہیں انشاءاللہ ان کے خلاف سخت ایکشن جو ہیں لیں گے، تاکہ ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیاں جو ہیں جب وہ بازار میں جائیں، پارکس میں جائیں تو وہ جو ہے سیف جو ہے
محفوظ اپنے آپ کو فیل کریں. تو اس کے لیے انشاءاللہ حکومت جو ہے اپنی پوری سختی کے ساتھ ایسے لوگوں سے نپٹے گی جو خواتین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے گورنر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں، ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، لیکن اب یہ صرف بیانات تک کی چیزیں ہوتی ہیں. میں ایک بریک لے رہی ہوں یہاں پر، بریک سے واپس آ کر کچھ اور چیدہ سوالات ہیں جس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے. ایک تو پنجاب اسمبلی میں جو ممبرز تحفظ استحقاق بل تھا، اور آپ کی کیا رائے تھی؟ میں نے گو کہ یہ بات آغاز میں کی ہے، لیکن اطلاعات یہ بھی ہیں کہ آپ اور آپ کے ساتھی کچھ لوگ شاید فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں یا تیاری کر رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے اس ضمن میں؟ ذرا اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس بریک. یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے میں نے آپ سے کہا کہ آج ذرا ہم نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب سے ٹائم لیا ہے، اور سرور صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی اور ہم سے کچھ سوالات کر رہے ہیں پنجاب کی صورتحال پر. گورنر صاحب ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ. سر فرمائیے گا کہ یہ جو پنجاب اسمبلی میں ممبرز کا تحفظ استحقاق بل تھا، یہاں پر بھی چپقلش نظر آئی، یہاں پر بھی آپ کی ایک رائے نظر آئی اور باقی سارے لوگوں کی، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس میں کیا مسئلہ پیدا ہو رہا تھا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو ہم یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ اگر ہماری کسی ایشو پہ ڈیفرنس آف اپینین ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ہو گئے ہیں. یہ اختلافات نہیں ہوتے، یہ سوچ ہوتی ہے. تو میرا اپنا جو سوچ ہے یا سوچ تھی وہ یہ تھی کہ جو جوڈیشل اختیارات ہیں وہ صرف جوڈیشری کے پاس ہونے چاہیے کسی کو سزا دینے کے. تو اس استحقاق بل کے تحت جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، اگر ان کی کمیٹی اسپیکر صاحب بنا دیں تو کسی کو بھی وہ بیوروکریٹ کو یا کسی کو 6 مہینے تک کی سزا جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو میرا چونکہ اپنا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ جو ہے، حالانکہ یہ تو کیبنٹ اور پھر اپنی جو ہے ہماری جو ہے پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور جو اسمبلی جو بھی ہے ایک سپریم ادارہ ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے، ان کے فیصلے جو ہے ان کو گورنر جو ہے وہ رد تو نہیں کر سکتا. لیکن پھر بھی میں نے احتیاطاً ان کو دوبارہ واپس بھیجا کہ اس کو اگر آپ دوبارہ کنسیڈر کر لیں. تو میں نے وہ واپس بھیج دیا. لوگوں نے سمجھا کہ اس میں ہمارے شاید چودھری برادران سے اختلافات ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو یہ میری ایک سوچ تھی، لیکن اسمبلی نے دوبارہ اس بل کو پاس کر دیا ہے. تو اس میں جو بھی تحفظات ہوں گے انشاءاللہ اس کو اسپیکر صاحب بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں. تو اس میں جو بھی تحفظات ہوں گے بیوروکریسی کو، ان کو جو ہے انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کی جائے. اوکے گورنر صاحب، آپ اس بات کی خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں، تردید کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر خبریں ہیں تو ہم سوال تو آپ سے کریں گے. آپ نے کہیں کہا، بیٹھے ہوئے تھے آپ کہیں، اور آپ نے یہ بات کہی کہ پنجاب میں جو پروجیکٹس بنائے جاتے ہیں اس میں بھرپور طریقے سے کرپشن تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہاں 30-25% بہرحال ٹھیکہ لینے اور دینے میں کرپشن ہوتی ہے. کیا آپ نے ایسا کہیں کہا تھا؟ نہیں، میرا خیال یہ خبر درست نہیں ہے. اچھا، خبر ہی درست نہیں ہے. ٹھیک ہے گورنر صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے. سر میں ذرا یہ بھی جاننا چاہتی تھی، میں نے کہا نا کہ پچھلے دنوں پنجاب کا دورہ تھا اور آپ لوگ ظاہر وہاں پر ہمارے ساتھ ساتھ رہے، اس دورے کو آپ نے دیکھا بھی، مانیٹر بھی کیا، فیسیلیٹیٹ بھی کیا پنجاب حکومت نے ہمیں. سر فرمائیے گا کہ اندرون پنجاب کا جب میں نے دورہ کیا سارا، تو وہاں لوگ بڑے شکوے شکایت کر رہے تھے. سوال میں نے چیف منسٹر کے لیے کیا کہ کیا پچھلے چیف منسٹر سے آپ لوگ خوش تھے یا عثمان بزدار صاحب سے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے میاں شہباز شریف کے دور میں کام ہوا، لیکن اب اندرون پنجاب کے اندر اگر ہم بات کریں تو کام نہیں ہو رہا، جس میں رورل ایریاز تو ہیں لیکن اندرون لاہور میں بھی شاید لوگ خوش نہیں ہیں آپ لوگوں سے. کیا کہے گا، کیا پروجیکٹس ہیں آپ کے ذہن میں ابھی؟ جی نہیں، لاہور میں بھی رورل ایریاز میں یہ ہمارے لیے چیلنجز تھے. دیکھیں ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ جو تھا پہلے اور دوسرے اور تیسرے سال بہت کم تھا، لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سال ہمارا بجٹ پہ سڑکوں کی تعمیر پہ، سیوریج سسٹم پہ، کلین ڈرنکنگ واٹر پہ، ہماری انفراسٹرکچر پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ لوگ جو ہیں اس سال ویزیبل چینجز جو ہیں ڈیولپمنٹ کی انشاءاللہ دیکھیں گے. اوکے گورنر صاحب، اب اس سوال کی جانب آ جاتی ہوں جو بریک پہ جاتے جاتے میں نے چھوڑ کے گئی تھی. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ اور علیم خان صاحب جو ہیں وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، بیٹھکیں ہو رہی ہیں، فارورڈ بلاک بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر یہ سب کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور اگر کر رہے ہیں تو اس کی ابھی تک کہاں تک بات چیت آگے پہنچی ہے؟ کون فارورڈ بلاک کا حصہ اور لوگ بن رہے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کسی قسم کا بھی پنجاب کی اسمبلی میں کوئی فارورڈ بلاک جو ہے وہ نہیں بن رہا ہے. جتنے بھی پی ٹی آئی کے ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ بلیو کرتے ہیں اور بالکل ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ہماری خفیہ وہ پارٹی کے اہم لیڈر ہیں, سینئر وزیر ہیں, مجھے ان سے خفیہ میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میری میٹنگ تو ان کے ساتھ کبھی خفیہ نہیں ہوتی, اوپن ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی ایسی جو ہے بات ہرگز درست نہیں ہے کہ میں اور علیم خان کسی قسم کا بھی پارٹی میں فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں, ان میں کوئی صداقت نہیں. اوکے, کوئی صداقت نہیں ہے, آپ نے آؤٹ رائٹلی منع کر دیا اس بات پر بھی. لیکن سر ایک اور سوال بھی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جیسے گئے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں شاید آپ اور علیم خان صاحب بھی کچھ ایسے ہی جائیں گے, اور جہانگیر ترین والے معاملے کے بعد آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑا ہے پنجاب کے اندر, کیونکہ بہرحال چیمہ گوئیاں ہوئی ہیں اور اپوزیشن جماعتوں نے اس کو کافی حد تک اس پر بات بھی کی ہے, تو یہ نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا آپ لوگوں کو اس سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ سارے جہانگیر ترین صاحب کے اور ان کے جو ساتھ ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں بیان سارے ان کے پڑھ لیں, کسی ایک بیان میں کسی ایم این اے نے, ایم پی اے نے یا جہانگیر ترین نے نہیں کہا کہ ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے یا ہم اپنا کوئی علیحدہ گروپ بنائیں گے. لیکن ہوا یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, علیم خان کے خلاف نیب میں کیس بنا, پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کے خلاف بنا. تو پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے, پارٹی کے جو ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان سے احساس ہمدردی کے طور پہ, سمپتھی کے طور پر ان کے گھر گئے, ان کی خیریت پوچھی, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. لیکن یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں یہ ایک فیملی ہوتی ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ رول آف لا ہونا چاہیے. سزا اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, بڑا ہے, چھوٹا ہے, امیر ہے, غریب ہے, طاقتور ہے, کمزور ہے, سب کو برابری کی بنیاد پہ ڈیل کرنا چاہیے. یہی ہماری نیا پاکستان اور یہ ہماری جو مینار پاکستان پہ عمران خان نے تقریر کی تھی, تو اس کا لب لباب یہی تھا کہ سب کے ساتھ جو ہے کرپشن کا ایشوز ہو, دوسرے ایشوز ہوں, قانون کی نظر میں سب جو ہیں وہ برابر ہونا چاہیے. تو اگر کچھ لوگ جو ہیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ سمپتھی کے لیے ان کے ساتھ گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے کوئی الگ گروپ جو ہے بن رہا ہے. میری یہ سوچ ہے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. میں گورنر صاحب یہ پھر جاننا چاہ رہی ہوں کہ نیب نے جن لوگوں کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار کیا, شاید پھر وہ والی صورتحال سامنے آ گئی, اس میں جہانگیر ترین علیحدہ ہو گئے. نہیں, اس کا تو پھر یہی مقصد لیں گے نا ہم کہ اگر یہ والی کچھ لوگ آپ سے علیحدہ ہوئے تو دیکھیں ابھی تو دیکھیں میرا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایوری باڈی از انوسینٹ انٹل پروون گلٹی ان کورٹ آف لا. تو کسی کے خلاف بھی ہمارے جو اتنے بھی پی ٹی آئیز کے لوگوں کو نیب نے یا جو بھی ایشوز بنے ہیں, ابھی تک کوئی بھی کنوکٹ ان میں سے نہیں ہوا ہے. تو ہمیں اس وقت کسی کو مجرم کہنا چاہیے جب وہ عدالت میں کنوکٹ ہو جائے. اوکے گورنر صاحب, اب ظاہر ہے تھوڑی آپ کی کارکردگی کی بات ہم نے شروع میں کی تھی, اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا مجھے اس کارکردگی پر, اسی صورتحال سے چلتے ہوئے کیا اگلی باری پھر پی ٹی آئی کو توقعات ہیں کہ اس کو ووٹ پڑ جائے گا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ پڑے گا یا نہیں؟ پہلے دیکھیں سنا پلیز, ابھی تو 3 سال ہوئے ہیں, 2 سال باقی ہیں ابھی ڈیلیوری. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے ہمارے بہت سے نیشنل اور انٹرنیشنل چیلنجز تھے. ہماری حکومت سے پہلے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفسٹ جو تھا وہ $20 بلین تھا. 6.1% آف دا جی ڈی پی ہمارے جو ڈالر ہیں ملک سے باہر زیادہ جاتے تھے. اب وہ کم ہو کر پچھلے 3 سالوں میں 0.6 پہ آ گیا ہے, $1.8 بلین پہ آ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. پھر اس کے بعد ہماری اب کنسٹرکشن انڈسٹری دیکھ لیں, آپ جو ہیں گلاس انڈسٹری دیکھ لیں, سیمنٹ انڈسٹری دیکھ لیں, اب گھڑیوں کا سچویشن دیکھ لیں کہ 6 مہینے 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. موٹر سائیکل کا دیکھ لیں, ہمارا جو کسان ہے کبھی ان کو گنے کی جو ہے قیمت صحیح نہیں ملتی تھی, گندم کی قیمت ان کو صحیح نہیں ملتی تھی, چاول کی قیمت ان کو صحیح نہیں ملتی تھی, مکئی کی قیمت ان کو صحیح نہیں ملتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کسان جو ہے
ان کو قیمت بھی ملی ہے, ان کو باردانہ بھی ملا ہے اور وہ خوشحال بھی ہوا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تمام آبجیکٹو حاصل کر لیے ہیں. دیر از اے لاٹ آف چیلنجز اہیڈ, اور اگلا جو ہمارا الیکشن ہے وہ ہماری ڈیلیوری پہ بیس کرتا ہے. اگر ہم اس ملک میں رول آف لا لانے کی بہت ضرورت ہے, پولیس ریفارمز لانے کی بہت بڑی ضرورت ہے, گڈ گورننس جو ہے ہماری اس کو ہم نے بہت بہتر جو ہے کرنا پڑے گا. اور پھر جس طریقے سے ہماری جو ٹاپ قیادت ہے وہاں پر بہت جو ہے کرپشن لیول جو ہے آلموسٹ بہت زیادہ کم ہوئی ہے, اسی طریقے سے وہ کرپشن جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ, تھانہ لیول پہ, کچہری لیول پہ, اس کے خلاف بھی ہمیں زیرو ٹالرنس کرنی پڑے گی. انفراسٹرکچر کو بنانا ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں ان کو بنانا ہے, لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے, ان امپلائمنٹ جو ہمارے بچے نوجوان ہمارے یونیورسٹی سے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں ان کی امپلائمنٹ کا کرنا ہے. تو یہ بہت بڑے چیلنجز ہیں اور انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت ان چیلنجز پہ پورا اترے گی. ٹھیک ہے گورنر صاحب, آپ نے کہا ہم مان رہے ہیں, لیکن اس کا مقصد تو یہ کہ اگر آپ کی چیک لسٹ پہ ابھی بھی یہی ساری چیزیں ہیں تو پچھلے ٹائم میں مطلب پچھلے 3 سالوں میں پھر کیا ہوا, یہ والا سوال پھر وہیں رہ جائے گا. لیکن سر ایک خواہش کا اظہار آپ نے گورنر بننے کے بعد دوسرے ٹینیور میں آپ نے یہ کیا تھا کہ میں کیبنٹ میٹنگ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. وزیر اعظم سے آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا, تو کیبنٹ میٹنگ میں آپ یقیناً کچھ اچھا صلاح مشورہ دینا چاہتے ہوں گے, لیکن اب ذرا یہ فرمائیے گا کہ کتنی کیبنٹ میٹنگز کا حصہ بنے آپ, اور اگر بنے تو کیا سننے کو ملا, اور نہیں بنے تو کیا وجہ رہی؟ دیکھیں یہ بات درست ہے جس نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب میں گورنر بنا تھا تو اس وقت بات ہوئی تھی کہ میں جو ہے مجھے اجازت ملے گی جو فیڈرل کیبنٹ کی میٹنگز ہوں گی. لیکن 1-2 میٹنگز میں نے اٹینڈ بھی کی, لیکن بعد میں مجھے یہ فیل ہوا کہ دیکھیں اگر میں وہاں پر کیبنٹ کی میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں تو ہمارے دوسرے بھی 3 صوبے ہیں, اگر مجھے یہ اجازت ملی ہے تو پھر دوسرے صوبے یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ڈپرائیو کیا جا رہا ہے, پھر پنجاب اور سندھ پھر دوسرے صوبوں کی بات ہوگی. تو اس لیے مجھے کسی نے روکا نہیں, میں خود جو ہے وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں 2 میٹنگ سے بعد نہیں گیا. اوکے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں آپ نے خود ہی سیرنڈر کر دیا, لیکن جانے کی خواہش کا اظہار تو بہرحال آپ نے کیا تھا. اگلی باری کیا آپ کو دوبارہ گورنرشپ ملے گی, اس کا سوال کروں گی, لیکن ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک سے ذرا میں واپس آ جاتی ہوں, اور تو بریک سے واپس آنے کے بعد یہ بھی سوال کا جواب لیں گے کہ پنجاب کے جو وزیر ہوں, ترجمان ہوں پنجاب حکومت کے, وہ ہر بار چینج ہوتے رہتے ہیں, اس کے پیچھے کون سی سائنس ہے, اور کیا گورنر پنجاب جو اس وقت ہیں چودھری محمد سرور صاحب, کیا اگلے ٹینیور اگر ملتا ہے پنجاب میں دوبارہ حکومت کرنے کا تو اسی گورنرشپ کے ساتھ آئیں گے یا کچھ چینج چاہیں گے؟ رائٹ آفٹر دس بریک یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے اور بریک پہ جاتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم نے زحمت دی ہے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب کو, جو کہ ہمارے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں, کیونکہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے بڑی باتیں سامنے آ رہی تھیں, تو ہم نے سوچا کہ ذرا کچھ بات گورنر پنجاب سے بھی کر لی جائے. گورنر صاحب ایک مرتبہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی. صرف فرمائیے گا, کہا جا رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو کیا تھا گورنر سندھ کا, تو اس سے مجھے یہ تاثر ملا کہ گورنر سندھ اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب ایک پیج پر ہیں, کیونکہ ان کو مہنگائی نظر نہیں آ رہی تھی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے, لوگ موٹر بائکس خرید رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی تذکرہ فرمایا, تو کیا کہیے گا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ عوام تو مستقل بنیادوں پر ہم تک یہی اطلاعات پہنچا رہی ہے, بار بار اس بات کی دہائی دے رہی ہے کہ اگر مہنگائی کم نہ ہوئی تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے شاید. گورنر صاحب دیکھیں جی, مہنگائی تو ہے, لوگ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہماری چینی کی قیمت ہے, آٹے کی قیمت ہے, لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں اور دوسرے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, تو پھر مہنگائی کا لیول وہاں ہم سے بھی زیادہ ہے. کووڈ-19 کے اثرات ہیں جو ہمارے پورے ملک پہ پڑے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ڈالر ہمارا جو 115 روپے کا تھا اب 165 روپے کا ہوا ہے, وہ بھی ایک مہنگائی جو ہے اس کی ریزن بنا ہے. لیکن مہنگائی کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا پورا فوکس جو ہے اب مہنگائی کی طرف ہے. لیکن گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جس چیز کا نوٹس لیتے ہیں وہ اور مہنگی ہو جاتی ہے, تو یہ والا معاملہ کیسے ہوگا پھر؟ دیکھیں سنا, لوگ تو پھر بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن ہی از میکنگ اے سنسیئر ایفرٹ.
is making a sincere effort. सिंसियर एफर्ट। अच्छा गवर्नर साहब, अगली बारी फिर गवर्नरशिप ही लेनी है, थर्ड टेन्योर, या फिर खैराबाद कहना है? क्योंकि आपके बारे में लोग यही कह रहे हैं कि काफी टांगे खींची जा रही हैं गवर्नर पंजाब की, इनको एहसास नहीं हो रहा पंजाब की सूरत हाल की। देखें, मेरी बात सुने कि ये जो सियासत होती है ये बड़ी बेरहम लाइफ है। इसमें आपके दोस्त भी होते हैं, आपके मुखालिफ भी होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना मीडिया में बातें हो रही हैं कि मेरी टांगें खींचने वाले लोग हैं, इतने टांगे खींचने वाले नहीं, मुझसे प्यार करने वाले लोगों की तादाद जो है वो टांगे खींचने वालों की निस्बत बहुत ज्यादा है। अच्छा, यानी लोग प्यार करने वाले ज्यादा हैं आपके साथ, ठीक है। मैं आपको बताऊं सना, मैं आपको बताऊं कि मैं हर हाल में खुश रहता हूं। मेरा अपना ज़मीर है, जब वो मुतमिन है तो फिर मैं खुश रहता हूं। देखें, कोविड-19 आया, माशाल्लाह 12 अरब रुपए से ज़्यादा की चार्टी गवर्नर हाउस के हवाले से हुई। हम अपने गरीब और मुस्तक लोग जो बेचारे जिनके जॉब चले गए थे, उनके मुश्किल वक्त में फ्रंट लाइन पे मैं उनके साथ माशाल्लाह खड़ा था। पीने के साफ पानी के लिए हम दिन रात जो है कोशिशें कर रहे हैं कि लोगों को पीने का साफ पानी जो है दिया जाए। तो हमारा मकसद जो है वो लोगों की खिदमत है, और सियासत तो मैंने सारी ज़िंदगी इबादत समझ के की है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी का एक असूर रहा है कि जब मेरी कोई ख्वाहिश होती है या कोई अपनी टारगेट होता है, पूरा होता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। अगर पूरा नहीं होता तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि शायद इसमें मेरी कोई बेहतरी है। तो हर चीज़ जो है अल्लाह ने जो काम मुझसे लेना है, जितनी देर लेना है ले लेना है, तो मैं कोई गम नहीं करता। मैं आपको बताऊं, जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैं बहुत सख्त तकरीरें करता था टोनी ब्लेयर के खिलाफ, और मैं अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ था, मैं अपना जो है इराक की जंग के खिलाफ, अपनी हुकूमत के खिलाफ मैंने 22 दफा वोट दिया था। 22 टाइम आई वोटेड अगेंस्ट माई ओन गवर्नमेंट। तो लोग मुझे कहते थे आपको फिक्र नहीं है कि आपको अगला टिकट नहीं मिलेगा, आप MNA नहीं बन, MP नहीं बन सके। तो मैंने कहा मैं रात को बड़े सुकून के साथ सोता हूँ कि जितनी देर मैंने रहना है, जब मैंने नहीं रहना तो फिर अल्लाह की मर्जी। अच्छा, एक जवाब देते जाए बस, क्योंकि वक्त अब खत्म हो गया मेरे पास। ये पंजाब में तर्जुमान कितने तब्दील होंगे? बेस्ट पंजाब तर्जुमान का अवार्ड किसको दे रहे हैं? फिरदौस आशिक़वान के फयाजुल हसन चौहान साहब? वो तो चली गई। खैर मैडम, देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत फिरदौस आशिक़वान ने भी जो है वज़ीर इत्तलात बड़ा अच्छा काम किया, और फैजुल हसन चौहान साहब भी जब पिछली दफ़ा वज़ीर इत्तलात थे तो अच्छा काम किया है। और अब भी मुझे यकीन है कि तर्जमान के होने के नाते वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिफेंड भी करेंगे और उनको प्रमोट भी करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, आपने अपना खुसूसी वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज का प्रोग्राम आपने देखा, गवर्नर साहब ने हमें टाइम दिया और गवर्नर पंजाब से हमने वो तमाम सवाल किए। आज ज़्यादातर सियासी सवालात किए और वजूहात यही थी कि जो कुछ चमगोइयाँ हो रही हैं ज़रा उस पर डिबेट हो जाए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।